बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। दिसंबर और दिसंबर 1971, हर साल दिसंबर में 1971 के ज़ख्म ताज़ा होते हैं, उसकी याद आती है। पाकिस्तान दो लख्त हुआ, उसके बारे में सोच विचार करने का मौका मिलता है। लेकिन देखने की बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए गए, जिनमें कि ख़ास तौर पे बांग्लादेश में कत्लेआम और ख़वातीन की बेहुरमती और इस तरह की बातें। तो देखने की बात यह है कि ये क्या वाकई सच है, इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि बांग्लादेश ने उस ज़माने से एक वतीरा इख्तियार किया हुआ है कि वो पाकिस्तान बांग्लादेश के अवाम से माफ़ी मांगे। क्या ये मुतालबा जायज़ है? माफ़ी मांगनी चाहिए? मैं इस चीज़ का जायज़ा लूँगा आज के अपने इस डिस्कशन में, जो कि मैं करूँगा। वाक़यात यूँ हुए थे कि जैसे असम्बली का इजलास वगैरह जो मुलतवी किया गया, तो उसकी बुनियाद पे बांग्लादेश में मुजाहरे शुरू हुए और मार्च 1971 में बांग्लादेश में एक बगावत हो गई। और बगावत पहले ईस्ट बंगाल राइफल्स और ये जो हमारा बंगाली ऑफिसर्स थे आर्मी के, उन्होंने वहाँ पे बगावत की और उसके बाद वहाँ पे मगरबी पाकिस्तान के लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये किलिंग जो हैं वो सिर्फ मिलिट्री साइड पे ही नहीं हुई, बल्कि यानी मिलिट्री साइड में मेरी मुराद ये है कि ईस्ट बंगाल राइफल्स में जो मगरबी पाकिस्तान के लोग या ऑफिसर सर्व कर रहे थे, जवान सर्व कर रहे थे, उनको भी मारा गया, कत्ल किया गया। लेकिन शहर में भी बहुत सारे लोगों को मारा गया, जिसमें कि पाकिस्तानी थे जो बैंकों में काम कर रहे थे, पुलिस में थे वहाँ पे, या रेलवेज़ वगैरह मुख्तलिफ़ महकमों में मगरबी पाकिस्तान के। उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान से इधर लोग पोस्ट होते थे और मगरबी पाकिस्तान से उधर होते थे, ताकि ये एक आपस में मिलना मिलाना और एक हमआहंगी रहे। इसकी वजह से ये तरीक़ाकार किया गया। नतीजा ये कि वेस्ट पाकिस्तानी चूँकि मारे गए बहुत सारे और बैंक लूटे गए। उस ज़माने में सारे ये बैंक मौजूद थे जो कि पाकिस्तानी बैंक थे, वो लूटे गए और और बंगालियों ने लूटे। तो बिल्कुल एक रेट ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को जलाया गया, बहुत सारी तबाही मचाई गई। लिहाजा अमन कायम करने के लिए उस ज़माने में जो आर्मी वहाँ पे थी, उनको हुक्म दिया गया। जनरल टिक्का वहाँ थे, उन्होंने चाय लिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे 1971 मार्च में वहाँ पे अमन कायम कर दिया 25 मार्च तक। और उसके बाद फिर वहाँ पे कोई ख़ास किलिंग नहीं हुई, यानी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर बॉर्डर्स की तरफ तवज्जो ज़्यादा हो गई। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे लोग, ये जो मुजरिम लोग थे ईस्ट बंगाल राइफल्स वगैरह के, ये जो या बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह वहाँ पे जो अपॉइंटेड थे, ये लोग इंडिया भाग गए और ये ख़दशा हो गया था कि ये इंडिया से आके हमले करेंगे। चुनाचे आर्मी का जो आप कह लीजिए कि उसकी जो बायस थी, उसका जो सारा तवज्जो थी, वो अंदर से हट के किसी हद तक वो बाहर बॉर्डर्स की तरफ जानी शुरू हो गई। अब देखने में ये आया है कि उन वाक़यात के क्या हकीकत क्या है, वहाँ पे कितने बंगाली मारे गए या नहीं, उसकी बात तो बाद में करते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि जब भी बांग्लादेश में अवामी लीग की हुकूमत आती है, यानी वो मुजीब की पार्टी, आज हसीना वाजद है उसकी बनी हुई, वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उसकी हेड भी हैं पार्टी की। जब ये अवामी लीग की हुकूमत आती है वहाँ बांग्लादेश में, तो फिर उसके बाद ये आपके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार होती है, इल्ज़ामात और मुतालबा के पाकिस्तान माफ़ी मांगे। 1971 के मामलात के बारे में उस वक्त उसमें मुतालबात में ज़ोर आ जाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि ये हुकूमत हसीना वाजद की, ये हमेशा भारत की मदद से ताकत में आती है, वहाँ इक़्तिदार में आती है। भारत न सिर्फ अपने लोगों को भेज के वहाँ पे वोटिंग करवाते हैं, बल्कि रॉ के लोग वहाँ मौजूद हैं, उनके हर अदारे में मौजूद हैं। और ये एक तयशुदा अमर है कि इलेक्शन कभी भी वहाँ पे फेयर नहीं होंगे। नतीजा ये कि हसीना वाजद की हुकूमत होगी और फिर वो बड़ी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ करती है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में हालात उसके कंट्रोल में रहते हैं।
جو 1971 کے بارے میں لگائی جاتے ہیں الزامات، ان میں دو بہت ہی گھنونے جو الزام ہوتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو 30 لاکھ لوگوں کو پاکستان آرمی نے مار دیا۔ پاکستان آرمی ساری وہاں پہ ٹوٹل تقریباً کوئی کہا جاتا ہے کہ 34,000 میکسیمم تھے، لیکن بعض لوگ ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں 30,000 کا۔ تو اتنے لوگوں کے لیے 30 لاکھ کو مار دینا، جبکہ بارڈرز بھی دیکھے جا رہے تھے اور وہ پھیلے ہوئے تھے پوری دنیا میں، وہ ویسے بھی عقل نہیں مانتی۔ لیکن اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ آگے ریسرچ کیا کہتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ 2 لاکھ عورتوں کا ریپ کیا گیا۔ یہ جب انٹرنیشنل لیول پہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو بڑی گھنونی، اور ایک قوم کا ایک امیج برباد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور لازماً پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا گیا اس طرح، پاکستان آرمی کی ریپوٹیشن خراب کی گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ ریومرز پھیلائی گئیں، جب یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا، تو پاکستان کی طرف سے کوئی بھی اس کی کلیریفیکیشن دینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ وہ جو 90,000 قیدی جن کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں کہ 30 سے 32-33 ہزار فوجی تھے اور باقی سارے وہ سویلین جو کہ میں نے بتایا کہ بینکوں میں یا مختلف جگہوں پہ کام کرتے تھے، وہ لوگ تھے، تو وہ تو ہو گئے قید۔ اب یہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو وہاں کے حالات اور وہاں کے واقعات کے بارے میں تفصیل بتائے، جس کی بنیاد کے اوپر تحقیقات کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ اس چیز کو کاؤنٹر کرے، دنیا کو بتائے کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن وہ بھارت کا پورا ایک تماشا، ایک میڈیا لگا ہے اس پہ پروپیگیٹ کرنے، اور وہ پروپیگنڈا اتنا پھیلایا جبکہ پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، اور وہ قیدی آئے، پھر ان کے بعد ان کی چھانٹی ہوئی۔ 1974 میں وہ قیدی واپس آئے، اور 1974 میں جب آئے تو ان کی اپنی ڈی بریفنگز وغیرہ، یہ وہ کچھ نے سروس چھوڑ دی، کچھ سروس میں رہے۔ وہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ان سے کوئی ایسی بڑی تحقیقات ہوتی ہیں اور وہ لکھا جاتا ہے، لیکن بہرصورت ان کے آنے کے بعد کچھ نہ کچھ حالات کا وہاں کے خبر ملی، پتہ چلا۔ اب یہ جو انڈین فورسز تھی وہاں پہ، انہوں نے وہاں پہ حقیقتاً جو بعد میں تحقیقات ہوئیں، میں خاص طور پہ ایک چیز کا ذکر کروں کیونکہ یہ بڑا ہی تکلیف دہ چیز ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ بعد میں ڈاکٹر جنید ہمارے پاکستانی ایک اسکالر ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے بنگلہ دیش بننے کے اوپر، پھر انہوں نے بہت ساری اور بھی بھارت کے بارے میں 2-3 کتابیں لکھی ہیں۔ گنگا ٹو پلوامہ یعنی بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو انہوں نے ان کو وہاں پہ ان کے کوئی عزیز کی قبر تھی جو کہ اس سویلین تھے جو اس 1971 کے وقت پہ مارے گئے، اور وہ اس کی تلاش میں وہاں پہ گئے، تلاش کی۔ بہرصورت وہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ سے، لوگوں سے ریکویسٹ کر کے یونیورسٹی میں اور ان کے آفیسز میں ڈاکومنٹس تک رسائی حاصل کی، اور کوشش کی کہ وہ ساری ریسرچ کریں، خاص طور پہ یہ جو 2 لاکھ عورتوں کا ریپ کی بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈاکومنٹس ملیں اس میں یہ تھا کہ حکومت نے اناؤنس کیا، انعام بھی رکھا اور سیکریسی کا بھی وعدہ کیا کہ جن خواتین کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ باہر آئیں، وہ بتائیں اپنا، اور یہ بتائیں کہ کس نے کیا ہے، تو وہ اس صورت میں اس کی تحقیقات کریں گے، ڈاکومنٹیشن کریں گے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ خواتین سامنے نہ آئیں، کہاں 2 لاکھ اور کہاں 200۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے جس سے ایک فراڈ صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی 200 جو ہیں ان میں سے بھی بعض نے یہ بتایا کہ وہ مکتی بانی نے ریپ کی ہیں، یعنی بنگالیز نے ریپ کی ہیں، یا بھارتی فوجیوں نے ریپ کی ہیں، لیکن غالباً وہ اپنے آپ کو پاکستانی فوجی بتاتے تھے۔ یہ چیز بھی ایک مشکوک عمل کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ مشکوک تھا۔ اب اس زمانے میں جو قتل و غارت ہوئی جس میں زیادہ لوگ مارے گئے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ 2 تنظیمیں بنی تھیں جو پاکستان کی پرو پاکستان تنظیمیں تھیں، جس میں کچھ بنگالی اور زیادہ تر بہاری لوگ تھے۔ ایک تھی البدر اور دوسری الشمس تھی۔ انہوں نے یعنی ایک طرح کی جو سویلین پاپولیشن ہے اس میں انہوں نے امن قائم کرنے کے لیے کام کیا اور مکتی بانی کا مقابلہ کیا۔ بعد میں مکتی بانی اور انہوں نے فوج نے مل کے جو ان کی انڈین آرمی تھی، انہوں نے مل کے یونیورسٹیوں میں گھس کے اس کے اسٹوڈنٹس اور مختلف جگہوں پہ ان کے لوگوں کو مارا، کیونکہ ان کو غصہ تھا کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں رہتے ہوئے بہاریوں نے یا ویسٹ پاکستانی اسٹوڈنٹس وغیرہ جو تھے، انہوں نے البدر الشمس بنا کے تو ہمارے مفادات کے خلاف کام کیا، لہٰذا انہوں نے ان کو مارا، قتل و غارت کی۔
نتیجہ یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگ قتل ہو گئے، اتنے لوگ مارے گئے، ان میں آپ اگر دیکھیں تو میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو کہ نان بنگالیز تھے، اور وہ مارنے والے جو ہیں وہ بنگالیز یا انڈین آرمی کے لوگ تھے۔ سو یہ پاکستان کی طرف سے تحقیقاتی ایلیگیشنز ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آرمی نے یہ کام نہیں کیا، جبکہ یہ انڈین آرمی نے کام کیا۔ اب جہاں تک ریپ کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے آج بھی بھارت دنیا کا ریپ کیپٹل کہلاتا ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں ریپ کی خبریں پڑھتے ہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں ریپ کے اور قتل و غارت کے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جو آرمی انہوں نے اپوائنٹ کی، جو رکھی ہوئی تھی انہوں نے کشمیر میں، اس میں کنون اور پوشپورہ کا جو واقعہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک رات میں 150 سے 200 خواتین کو ریپ کیا گیا، جس میں بعض بوڑھی عورتیں تھیں 60 سال سے زیادہ عمر کی۔ تو بھارتی فوج میں تو یہ کلچر موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان آرمی ایکسٹینسولی استعمال ہوئی ہے۔ مختلف 20 سال سے بھی آپریشنز میں ہمارے گاؤں، شہروں، دیہاتوں میں، مختلف جگہوں پہ، بارڈرز پہ لگی ہوئی ہیں۔ کبھی وہاں سے ایک بھی کسی کا ریپ کا واقعہ یا قصہ رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی میں کلچر کا بہت فرق ہے، یہ چیزیں یہاں نہیں ہیں۔ یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، یہ بنیادی طور پہ وہاں سے بنگلہ دیش سے حسینہ واجد کا جو چیلے چانٹے، اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ، اور انڈین مل کے یہ پاکستان کے خلاف یہ پھیلاتے رہے، سارا یہ کرواتے رہے اس کا پروپیگنڈا، اور پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کیا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش میں خود اگر آپ وزٹ کر کے دیکھیں تو سارے بنگلہ دیشی جو ہیں وہ اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ہی ایک 3 ملین کا فگر بنا کے تو ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے، جبکہ اس میں سچائی نہیں، اور کئی لوگ اس کو ایک مضحکہ خیز سا ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو اس قسم کے پروپیگنڈے سے اتفاق نہیں کرتے۔ بہت سارے جو لارج نمبر جو بنگالیز ہیں وہ اس کی اوتھینٹسٹی مانگتے ہیں، جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو ہندو بنگالی تھے، انڈیا اوریجن کے یا وہاں پہ ہندوز رہ رہے تھے، وہ بھی واپس گئے، اور انہوں نے وہاں پہ انڈیا میں یعنی بھاگے وہاں سے، بنگلہ دیش سے انڈیا گئے اور وہاں کیمپوں میں رہے یا جہاں بھی۔ تو انہوں نے چونکہ وہاں پرماننٹ رہنا تھا تو انہوں نے بھی یہاں پہ بہت بڑھا چڑھا کے یہاں کی چیزیں بتائیں، جس کے بارے میں شک و شبہ کیا جاتا ہے۔ اب میں باقی کی چیزیں جو کہ ریسرچ کی بنیاد پہ میں آپ کو گوش گزار کروں گا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اگلی ویڈیو میں، یعنی دوسری ویڈیو جس کا پارٹ 2 ہے اس میں رکھیں گے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہوا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے عوام فیصلہ کر سکیں کہ پاکستان کو بنگلہ دیش سے معافی مانگنی چاہیے یا بنگلہ دیش کو پاکستان سے معافی مانگنی چاہیے۔